बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, बोतल का जिन बाहर आ गया और जिसके ऊपर हम बहुत अरसे से शोर मचा रहे थे, बल्कि हमने अपने एक प्रोग्राम में गुज़िश्ता माह जो कि सबसे पहले इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया, जिसमें हम IPPs के मसले में उस फ्रैंकनस्टाइन की मैं बात करूँगा जो कि इस अफरेद को हमारे सरों पर मुसल्लत करने वाले लोग थे, और उन्होंने किस इंटेंशन में, किस मद में ये हम पर मुसल्लत किया कि आज ये पाकिस्तानी अवाम के लिए फांसी का फंदा बनता जा रहा है। एक तरफ 40 ख़ानदान और दूसरी तरफ 240 मिलियन पाकिस्तानी, और उसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि दोनों तरफ अगर देखा जाए, एक तरफ भूख और अफलास और दूसरी तरफ बगैर बिजली पैदा किए खरबों अरबों की आमदनी जो कि पाकिस्तानियों का टैक्स पेयर पैसा, और वो पैसा जो कि आप इमदाद की मद में लेते हैं और कर्जे की मद में आप अदा करते हैं, और नाम होता है कि 300 अरब का कर्जा अभी भी पाकिस्तान के ऊपर, गर्दिशी कर्जे की मैं बात करूंगा, वो बाकी है। तो ये वो लोग कौन थे जिसके हवाले से बात की जाती है? यहां तक हुआ कि एक ऐसे IPPs के बंदे भी थे कि यानी कि जिनकी कंपनीज के बारे में मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि उन्हीं से कर्जे लेके उन्हीं को अदा किए जाते थे और उनसे कर्जा ले लिया जाता था, और वो कर्जा बढ़ते बढ़ते अरबों खरबों में जाता रहा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम देखें तो जो नून लीग के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक बात से भी पर्दा उठा दिया जो कि पाकिस्तानी अवाम से छुपाया जा रहा है, और अभी तक हुकूमत उसके ऊपर लबकुशाई नहीं कर सकी। और वो क्या है, उसके पीछे मकासद क्या है? क्योंकि बहुत सारे ख़ानदान जो हैं इसी सियासत से जुड़े हैं और वो पावर कॉरिडोर का हिस्सा हैं, और उन्हीं के बच्चे या वो लोग खुद उसके फ्रंट मैन के तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो कि अरबों खरबों की वसूलियाँ करते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की अवाम पे इस महंगाई और तवानाई के बोझ के हवाले से, पेट्रोल या दहशतगर्दी इतना बड़ा अफरीत नहीं है। ये सियासी दंगल के अंदर पाकिस्तानी अवाम को जिस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं, इसको देखते हुए ये समझ आता है कि पाकिस्तान की अवाम किसी भेड़ बकरी से ज़्यादा नहीं, बल्कि इनके ऊपर जितना बोझ डाल दिया जाए, इनके ऊपर जितना जुल्म कर दिया जाए, ये बोलेंगे नहीं। ये सियासी दंगल, ये तमाम जो हरबे हैं, इसका मकसद यही है कि जो पीछे होने वाले तमाम शाखसाने हैं इस हवाले से वो खुल के सामने ना आए, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें सामने खुल के आ चुकी हैं। मैं कुछ फर्दन आपको नाम बता सकता हूं क्योंकि एक तवील फहरिस्त है ये IPPs के जो बेनिफिशरीज हैं उनके हवाले से। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 106 अरब IPPs को तकरीबन 1874 अरब रुपए दिए गए। 1874 अरब रुपए बगैर बिजली बनाए या फिर कैपेसिटी चार्जेस की मद में। हम इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि इनके साथ जो कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से एग्रीमेंट्स किए गए थे कि वो बिजली बनाए या ना बनाए उनको वो पैसे दिए जाएंगे, और उसी की सज़ा और खुमियाजा ये पाकिस्तान की मासूम अवाम जो कि इस बोझ को बर्दाश्त कर रही है, ख़ुदकुशियों पर मजबूर हो रही है और अवाम के चूल्हे बंद हो रहे हैं। लेकिन वो 40 ख़ानदान जिनके आसमान की तरफ बढ़ते हुए अंपायर्स और उनके बिजनेस टाइकून जिनको हम कहते हैं, उनके कारोबार जो है पाकिस्तान की मईशत गिरने के साथ साथ अगर हम देखें तो उनकी अंपायर्स खड़ी होती जा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क के अंदर भी। हमने देखा कि जितनी लीक्स आई हैं उनके अंदर उनके नाम मौजूद हैं। अगर हम बात करते थरकोल ब्लॉक 1 पर जनरेशन प्लांट के हवाले से 9 माह में 128 अरब रुपए पे किए गए। चाइना पावर हब जनरेशन 9 माह में 103 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट में ले उड़ी। इस कंपनी ने 5 माह से कोई बिजली ही नहीं पैदा की। हवांग शांगडिंग वाई एनर्जी को 9 माह में 95 अरब कैपेसिटी पेमेंट की गई। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 9 माह में 83 अरब रुपए अदा किए गए। पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट कंपनी को भी 26 अरब कैपेसिटी पेमेंट की गई। आप गूगल करें, आप उसके बाद सर्च करें इसके पीछे बेनिफिशरीज कौन है, इसके फ्रंटमैन कौन है, इसके बारे में आपको आगाही मिलेगी। आपकी आंखें खुलेगी कि इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप और कौन कौन से नाम शामिल हैं। 3 प्लांट बन पड़े हैं जिनमें 1292 मेगावाट हबको, 140 मेगावाट हबीबुल्ला कोस्टल पोर्ट कंपनी, उसके अलावा 1683 मेगावाट कैपको, और मालकान में तजीन्स, तबास, दाऊस, मंशा और लंबी फहरिस्त। तो ये असल कहानी और शाखसाना है। पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और ये कहानी आज के प्रोग्राम में डिस्कस की जाएगी। मेहमान शुरा हमारे साथ है, मैं तारुफ करूंगा, मैं लूंगा एक ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज के पैनल का तारुफ कराता चलूँ, और बड़ा कंपोज पैनल है इस टॉपिक के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ नन अदर देन अजमल वज़ीर साहब, कुछ अरसे से मंजर आम से गायब थे, सीनियर सियासतदान हैं। अजमल वज़ीर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हाफिज़ एहसान खोकर साहब, माहिर कानून है, सीनियर मोस्ट जिसे कहते हैं लॉयर्स में आपका शुमार होता है, सुप्रीम कोर्ट से आपका ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट से मतलब ये कि आप वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और रिनाउंड लॉयर हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं हाफिज़ साहब। और हमारे साथ हामिद खान अल-मशरकी, हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज आप इनको मुख्तलिफ चैनल्स में बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तान में भी देखते हैं। बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर पर भी इस हवाले से बात की जाएगी। हमारे साथ मौजूद है हामिद साहब। मैं सबसे पहले सवाल करने जा रहा हूँ
جو ایک چھوٹا سا سوال جو کہ عوام کے لیے بھی ہے، یہ سوال ایک شارٹ کی بلکہ شارٹس کی صورت میں ہے، اگر آپ دیکھیں یہ سوال اس میں ہی بہت سارے جواب پوشیدہ ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ اب خیال کیوں آیا اور کون کون لوگ ہیں جس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. ایک ہمارے پروگرام کا بھی شارٹ ہے اور دوسرا سابق وزیر تھے جو کہ نگران حکومت کے تھے، جو کہ ایک تجارتی جسے کہہ سکتے ہیں نا سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں. ان دونوں کے اعجاز غور صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے شارٹس ہیں، ذرا دیکھیے گا، اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں. آئی پی پیز کا کیا کریں گے خرم صاحب؟ کیا ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی جائیں گی یا آہنی ہاتھوں سے یا کوئی معاشی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی کوئی آپریشن کیا جائے گا جس طرح آپریشن کی باتیں ہم سن رہے ہیں؟ آنی ہاتھ بڑا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک میں انتظار کر رہا ہوں اللہ کرے یہ اعلان ہو جائے کہ حکومت پاکستان کسی آئی پی پی کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کرے. اللہ کرے. کیونکہ یہ بڑا واضح ہونا چاہیے. اس پہ حالیہ دنوں میں کچھ تشویش پیدا ہوئی ہے اس فرنٹ پہ، تو بڑا واضح بیان آنا چاہیے کہ کسی آئی پی پی کا کانٹریکٹ جو ہے ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا. پاکستانیوں نے ایک بڑی تکلیف بھگتی ہے، لیکن اب یہ جو سال آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر آئی پی پیز کے جو کانٹریکٹس ہیں جو کہ غالب تعداد میں 1994 95 96 میں ہوئے تھے، اب وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں. ان کی 30 سال کی جو مدت ہے وہ ختم ہونے لگی ہے. تو لہٰذا اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس بوجھ سے مستقل اپنی جان چھڑا لیں. پلانٹ جس نے جنوری میں 0 بجلی سپلائی کی اس کو 1000 کروڑ روپے دے دیا گیا. فیبرری میں اس نے پھر 0 سپلائی کی، مارچ میں پھر اس نے 0 سپلائی کیا، پھر اس کو 1000 کروڑ کی پیمنٹ دے دی جائے. 106 میں سے 50% پلانٹ ایسے ہیں جو کہ 10% سے کم مال بنا رہے ہیں، تو 25 ایسے ہیں جو 0 پہ چل رہے ہیں. ویلکم بیک جی. شارٹس کچھ خود اپنی کہانی سنا رہے ہیں اور یہ خرم دستگیر صاحب نے گزشتہ ماہ ہمارے پروگرام میں یہ بات کی تھی. گوہر اعجاز صاحب نے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر متواتر پریس کانفرنسز کی ہیں اور ایف پی سی سی آئی کے حوالے سے لاہور، کراچی، اسلام آباد اور مختلف انڈسٹریل سیکٹر اور ان کے تجارتی جو ان کے کولیگز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس وقت تمام شاخسانہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گیا. مومن صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ یہ بتائیے گا کہ کسی کی بھی حکومت کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ اس کے اوپر کھل کے بات کرے، اور آج بھی حکومت وقت جو ہے یہ سارے معاملات کھل کے بیان نہیں کر رہی، اور یہاں تک نہیں بتایا جا رہا کہ کون کون سی کمپنیز جو ہیں ان کے ایگریمنٹس ایکسپائر ہو رہے ہیں، اور چپکے سے ہو سکتا تھا اگر یہ بات نہ کھلتی تو ان کو کنٹینیو کر دیا جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح تھا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب یہ 94 95 کی جو بات کرتے ہیں، اس کے بعد میاں صاحب کی اپنی گورنمنٹ آئی تھی 96 میں، تو سیف الرحمان نے ایک بہت بڑا ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا تھا اور سب کو پکڑا تھا، جس پہ یہ سارے لوگ چلے گئے تھے انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے تھے اور وہاں سے بات ہوئی تھی. دیکھیں آپ سب سے پہلے جو ہے، لیکن اگر آپ ان سب چیز کو ڈائسیکٹ کرنا شروع کریں، آپ کو پتہ ہے پہلا پاور پلانٹ جو تھا وہ ہپکو کا 1992 میں تھا. 1.8 اس سے پہلے 1986 میں پہلا لگا. نہیں وہ تو اس کو چھوڑ دینا، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں ان حکومتوں پہ. 1.8 بلین ڈالرز کا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ کتنا % پروفٹ لیتی ہے؟ 73%. اگر آپ اس کو 23 سال میں سے 3 سال کر دو، چلو نہیں باقی کا کر دو، 20 سال کو کر دو، تو وہ تقریباً 32-33 ارب ڈالر پروفٹ لے چکی ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے اندر جن لوگوں نے، میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے جب ان کے ساتھ کیا تو ایسے کانٹریکٹ کیوں کیا کہ آپ 73% پروفٹ کر رہے ہو؟ ایک چیز. لیکن اصل نقصان دیکھا، اچھا ابھی آپ کے انٹرو میں آپ نے شریفز کا نام نہیں لیا، آپ نے زرداریز کا نام نہیں لیا. اچھا اس میں ایسے اداروں کے بھی ہیں کچھ آپ کے لیے بھی چلا رہے، تو میں بتا رہا ہوں نا، میں اس کو فل ان دا گیپ کروں. ایسے ادارے بھی ہیں جو اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں، ان کے بھی پاور پلانٹ سے کم ہے لیکن وہ بھی لے کر جا رہے ہیں. تو مجھے کم از کم ان لوگوں کو تو کہنا چاہیے کہ ہم نے نہیں کرنا چاہیے. اب آ جاتے اصل نقصان کا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے وہ چل رہی ہے، لیکن اصل نقصان دوسری بیماری سے ہو رہا ہوتا ہے. وہ بیماری کیا تھی؟ وہ بیماری 2014-15 کے جو امپورٹڈ گیس، امپورٹڈ کول جو ان کی ہے، جو ایک پرائم منسٹر کہتا ہے کہ یار میں اس لیے لگوا رہا ہوں کہ امپورٹڈ کول کا سائیوال میں لگوا رہا ہوں کہ دنیا دیکھے کہ یہاں پہ امپورٹڈ کول سے میں بجلی پیدا کر رہا ہوں. 680 کا سائیوال کا پلانٹ. آپ مجھے سوچیں، پہلے وہ کراچی میں لینڈ کرے گا کول، اس کے بعد پھر ادھر آئے گا، پھر اس کے بعد یہ کرے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ 4 یا 5 1500 میگا واٹ والے وہ ہیں، یہ جو LNG والے ہیں، جو امپورٹڈ گیس والے ہیں، ان کے لحاظ سے ایک جو ہے کتنا ہے. دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ آپ کا مین جو تھرسٹ آیا ہے، جو آپ کا یہ سرکولر ڈیٹ کا وہ تھرسٹ آیا ہے، وہ آپ کو 2013-14 کے بعد آنا شروع ہوا ہے.
1 खरब रुपए, 2 खरब, हम 2.5 पौने 3 खरब पे पहुंच गए। अगले साल हम तकरीबन 3 खरब को क्रॉस कर चुके हैं। एक और इसके साथ इन्होंने जो सबसे ज्यादा बड़ा जुल्म किया लोगों को खुश करने के लिए, और मरियम ने अभी भी पंजाब में किया, लोगों को, बाबुओं को खुश करने के लिए उनके पेंशन्स कर दिए। आपको पता है पाकिस्तान का सेकंड बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पेंशन का हो पेंशन गया है। बैकलॉग्स। ये 2015-16 में इन्होंने डिसीजन दिया था। प्रॉब्लम ये है हम लोग अपनी सीट पक्की करने के लिए हम ऐसे डिसीजंस ले रहे जो आवाम के हक में नहीं है। उसकी वजह क्या है? इन सब को पता है कि इनकी जो जिसको ये कहते हैं ना कि खानदानी हम लोग नहीं, खानदानी जायदारी कह ले, या हम लोग हुक्मरान, खानदानी हुक्मरान, ठीक है, ये वो लोग हैं जिनकी एक्चुअल यहाँ पे जो हुक्मरानी है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन अवाम। इनको कोई और सपोर्ट करके लेकर आता है, तो ये फिर अवाम के लिए क्या काम करेंगे? सब पे इल्जाम आते हैं। नहीं, बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। आप मेहनत करके नीचे से लेकर ऊपर तक आते हैं और एक एंकर बनते हैं प्राइम टाइम का, दूसरा बंदा ऊपर से आके डायरेक्ट बन जाता है प्राइम टाइम का एंकर। बड़ा फर्क है। आप क्या बात कर, हाँ उसको थोड़ी सी सपोर्ट हो सकती है, आपको थोड़ी सी सपोर्ट हो सकती है, आप नीचे से काम करके आ रहे हैं, मैं बैठा यार ये बंदा अच्छा यार इसको ले आओ, बट दैट डजंट मीन कि यू हैव बीन टोटली सपोर्टेड बाय मी। ठीक है, तो आपको फर्क करना पड़ेगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है ये 2 पार्टियां हैं 1980s में, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं, अवाम के लिए कहता हूं, आप सब के लिए कहता हूं, 1980s में पाकिस्तान इंडिया से, चाइना से, बांग्लादेश से, सिंगापुर से, मलेशिया से सबसे ज्यादा मालदार था। ये लोग आगे, इन लोगों ने 20 साल में 1985 से लेके 2005 के दरमियान तक या 2000 तक या 2014, 15, 17 तक पाकिस्तान को बांग्लादेश जिससे 75% ज्यादा मालदार था 45% ज्यादा भिखारी कर। मैं आगे बढ़ूंगा। अजमल वजीर साहब, आप काफ़ी अरसे से गहरी निगाह भी रखते हैं, सियासत का आपका अपना भी एक्सपीरियंस है। आप इसमें जो इस वक्त एक एनर्जी आप देखते हैं ना आवाम के अंदर, जो एक चार्ज्ड आवाम की बात की जाती है, इतना जुल्म होने के बाद वो हमें नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह कि सियासी दंगल इतना ज़्यादा मचा दिया गया है कि उसके अंदर वो कवर अप है, यानी कि असल मसाइल की तरफ लोगों की तवज्जो ही नहीं आती। वो सियासत में बटे हुए हैं, इसके साथ उसके साथ घरों के अंदर, थड़ों के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर, घर के अपने अफराद के अंदर डिवीजन आ चुकी है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सारा फेस ऑफ किया जा रहा है कि अंदर से अंदर विचो विचो खाई जाओ, तो शोर मचाए, जो आप ही ये कहते थे ना अक्सर। देखिए आसिम, असल बात यह है कि बदकिस्मती से मैं को ऐसी बात, ऐसा मिसाल आपको दूंगा कि आम आवाम को भी समझ आ जाए। देखिए, एक आप या मैं जाते हैं एक दुकान पे, वहाँ पे हम माश की दाल की कीमत का पूछते हैं कि भाई साहब ये कितने की है, तो वो हमें कहते हैं कि जी 500 रुपए की है। अच्छा, जब 500 रुपए की हम कहते हैं कि ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम, नहीं लेते हैं, महंगी है या जो भी है, वो दुकानदार हमें कहते हैं कि नहीं भाई आपने लेनी है, आपने मुझे 25,000 रुपये देने। मैं उससे पूछता हूँ कि भाई साहब मैंने तो आपसे न दाल माश ली है, सिर्फ कीमत का पूछा। उसने कहा नहीं, ये तो मैंने आपके लिए मंगवाई थी, 25,000 की दाल जो थी ये मैंने आपके लिए मंगवाई थी, मैंने रखी थी, आपने लेनी है या नहीं लेनी, पैसे मुझे देकर जाओ। ये है कैपेसिटी चार्जेस, ये बिजली के, जो मैं सिंपल अगर आपको बता दूं जो मुझे समझ आई, ये वो चीज़। अच्छा, अब आप देखें कि ये शुरू होता है 94 की पॉलिसी, अगर हम ले लें पीछे, नहीं 94 की पॉलिसी, और फिर 2003-4, और फिर ये आती है 2013 और 14। एकदम 2013-14 की पॉलिसी के बाद ये रुपए में पेमेंट करनी थी। लेकिन हम भूल रहे 2015 के बाद जो प्लान लगवाए गए वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2013-14 की बात आपको कर रहा हूँ कि पेमेंट हो रही थी रुपए में, ये एकदम चेंज होगी डॉलर्स में। अब ये डॉलर्स में जब चेंज हो रही थी 2013 और 14 में, उस वक्त ये किसने किए? पहली बात यह है कि यहां पे जिन लोगों ने ये आपके जो मुआहदे किए हैं इन IPP से, वो कोई मर गए हैं, वो जिंदा सलामत है भाई। किसके दौर में हुए हैं, कैसे हुए हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, नाम सामने आ चुके हैं, किसी ने पकड़ा हुआ है कि इसको हाथ ना डालें। और उन्होंने जो काया है इससे, वो और कोई काम भी न करे ना, सिर्फ ये जो IPPs के पैसे हैं, मेरे ख्याल में कि ये उनके लिए, उनके 7 पीढ़ियों तक उनके लिए काफ़ी है, और ले रहे। और इस वक्त आपके ये जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे, चाहे वो कैमरा मैन, चाहे
یار اگر کسی کے 50,000 میجورٹی کروڑوں میں لوگ 30,000 والا بھی رو رہا ہے, کروڑوں میں لوگ 50,000 والا ہیں, بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کروڑوں میں لوگ ہیں جن کی سیلری 50,000 تک میں بتا رہا ہوں, سمپل. اب اس میں 35,000 روپے کا بل لوگوں کا ہاں آیا ہے, کروڑوں لوگوں کے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ 35,000 روپے کے بجلی کا بل دے گا, وہ بقایا زندگی کیسے گزارے گا؟ یار یہ معاشی دہشت گردی نہیں ہے تو اور کیا ہے اس ملک میں؟ اس پہ ہم آنکھیں بند کر کے چپ رہ کر, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بجلی کا میٹر ہے, یہ جو بجلی ہے, یہ پورے پاکستان میں تقریباً ہر گھر میں یہ لگا ہوا ہے, غریب کے گھر میں بھی ہے, سب کے گھروں میں. اب جو دوسری طرف مزے لے رہے اتنے پیسے, اب آپ دیکھیں 2020 مارچ میں ایک کمیشن بنی تھی, محمد علی کمیشن, میرے خیال میں کہ آپ کو یاد ہوگا وکیل صاحب. اس کمیشن میں 2020 میں اس کے اوپر پوری مختلف جو ہماری ایجنسیاں ہیں ان کی رپورٹ موجود, یہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ 2020 کی محمد علی کمیشن کو اٹھائے, اس کو صرف امپلیمنٹ کرے اور ان کے فرانسک آڈٹ کرے یا آئی پی پیز کے کہ یہ بناتے کتنے, اوور انوائسز ان کی کیا ہے, اور یہ سب رلا ملا جلا جو پیسے دیے جا رہے, یہ ساری چیزیں اگر کرے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن چونکہ اس میں وہ لوگ انوالو ہیں کہ جن کے نام ابھی جو ہمارے سامنے آ رہے, ان لوگوں میں ابھی آپ نے سنایا خرم دستگیر جو وفاقی وزیر تھے پانی بجلی, وہ کہتا ہے کہ کسی صورت میں اس کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی کہہ رہا, یہ وہ کہہ رہے ہیں, یہ دعا کر رہے ہیں, لیکن حکومت اس چیز کو اندیا دے ہی نہیں رہی. میری بات سنیں, ہو گئے نا ایکسٹینشن, آپ نے کر نہیں دی, اور کیسے ہوتی ہے ایکسٹینشن؟ حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. احسان بھائی, قانونی نقطہ نگاہ سے سپریم کورٹ میں جانے کی بات کی جا رہی ہے, ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ جی کار کے والا سلسلہ ہو جائے گا اور انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے لوگ. یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کو پھانسی بغیر کچھ کیے آپ کو دی جا رہی ہو اور آپ اس پہ آواز بھی نہ اٹھا سکیں, ان کو رکوا بھی نہ سکیں؟ عاصم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ساری بحث ٹریگر ہوئی ہے, یہ سب سے پہلے میں نے آرٹیکل لکھا تھا دی نیوز کے اندر اس کے اوپر کہ ہاؤ وی کین فکس دا پاور سیکٹر ان پاکستان, اور میں اس کے 3-4 اینگلز پہ میں نے اسے لکھا. ایک تو اس کا پولیٹیکل بحث ہے, وہ ایک اس کا اپنا ہے, اس کے اندر ہے. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی آپ کے آئی پی پیز پروجیکٹ ہوتے ہیں, یہ ایک ٹرانزیشن ٹائم کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے دوسری جو آپ کے الٹرنیٹ ریسورسز ہے اس پہ چلے جاتے ہیں, ہائیڈرل ہے, یہ سارا کچھ جو ہے. ہم نے کیا کیا کہ جب 94 کے اندر, اس سے پہلے بھی 2-3 پروجیکٹس کے جس طرف اشارہ کیا گیا ہے, ہم نے اس کے اندر جو 5 چیزیں تھیں اس کے اندر ہم وہ گئے اور وہ پاکستان کی قوم کو سلاٹر کر رہا ہے. اب دوسرا اس کے اندر دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کا واٹر اینڈ پاور منسٹر آیا ہے 94 سے لے کے آج تک کا جو منسٹر ہے, سب کا ایک کنسسٹنٹ ویو ہے کہ جب وہ گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو وہ سارے کا سارا ہمیں ڈراتے ہیں, انٹرنیشنل کانٹریکٹس, انٹرنیشنل جو ہے آربیٹریشن جو ہے. اب میں آپ کو اس کا مثال دی جاتی ہے, نہیں کاکے کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں نا, وہ تو دیکھیں نا اس طرح کی مثال ڈرایا جاتا ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوا یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر پہلے دن سے 5 بلنڈرز کیے. نمبر 1 یہ کیا کہ آپ نے ان کا جو پیمنٹ تھا وہ ڈالرز کے اندر کیا. یہ پہلے دن سے اس کے اندر ہے کہ آپ نے 7 سینٹ کے اوپر جو تھا وہ اس کو انہوں نے آپ نے ٹریگر, آپ نے پہلے دن سے جتنے بھی یہ پاور پروجیکٹس سے آپ نے ان کا 16% جو تھا وہ کنفرمڈ پروفٹ آپ نے رکھا, اور ابھی والے جو تھے یہ 20 پہ گئے ہیں. 20 پہ گئے. تیسرا اس کے اندر آپ نے جس قوم کے ساتھ کیا وہ یہ کیا کہ جب آپ نے ایک پالیسی دی تو اس پالیسی کے اندر آپ کی تھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی تھی, لوکل انویسٹمنٹ کا ایشو ہی کوئی نہیں تھا. وہ سارے کے سارے جو تھے وہ گھما پھرا کے ہمارے ہی پیسے سے آئے, اور وہ جو ایف ڈی آئی تھی وہ نہیں آئی تھی, اور اس ایف ڈی آئی کو کور کرنے کے لیے آپ نے کسی گورے کا نام رکھ لیا یا کسی اور کا رکھ لیا. اور چوتھا اس کے اندر عاصم بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس کے 5 آڈٹ سے اس کا جو سب سے پہلا جس پہ بات ابھی کی نہیں جاتی یا تھوڑا بہت کی جاتی ہے وہ ہے اس کا ہیٹ آڈٹ, کہ آپ کا لگائے پلانٹ اس کی کیپیسٹی کیا ہے, جب اس نے دینا ہے اس کا کنزمپشن کتنی ہے, اس کی آئل کتنی ہے. نمبر 2 اس کے اندر انویسٹمنٹ آڈٹ, کہ یہ پیسہ آیا کدھر سے ہے, کہ یہ سارا گھما پھرا کے جو ہے وہ ٹیبل سے نکلتا ہے اور اس کو جو ہے کوئی دبئی کا کلر دے دیتے ہیں, کوئی انگلینڈ کا دے دیتے ہیں, کوئی امریکہ دے دیتے ہیں, پیسہ تو پاکستان سے نکل رہا ہے. تیسرا اس کے اندر ہم نے یہ کر دیا
کہ چونکہ ہمیں یہ اوریجنل اگر آپ دیکھیں جنہوں نے یہ بنایا بھی تھا تو یہ 500 میگا واٹ کی پالیسی تھی کہ 500 میگا واٹ جو کہ ملک کے اندر کرائسس ہے, شور مور مچا ہوا ہے, اور اس وقت تینوں کنٹریز تھے, بنگلہ دیش بھی تھا, پاکستان بھی تھا, انڈیا بھی تھا. اس کے اندر یہ تھا کہ سٹاپ گیپ کو, لیکن چونکہ یہ لیکریٹو ہونا شروع ہو گیا تو ہر گورنمنٹ نے اس کو انڈورسمنٹ کی. اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی آئی, اس کے اندر جنرل مشرف کا دور, شوکت عزیز بھی آیا, اس کے بعد یہ میاں صاحب والا ٹینیور کے اندر بھی آ گیا. اگلی جو چیز اس کے اندر آئی وہ یہ آئی کہ چونکہ آپ کی جو کنزمپشن تھی وہ ہو نہیں رہی تھی, اور آپ پیچھے سے جو ہے وہ پلانٹ لگا رہے تھے, اور اس کے اندر آپ نے کیا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ 94 کے اندر ہم نے یہ 5 بلنڈرز کیے ہیں, تو کیا 2004 کے اندر ہم ان ڈالرز ٹرم سے نکلے؟ کیا ہم نے آج تک ان کا آڈٹ, آج تک کسی آئی پی پی کا ٹیکس آڈٹ نہیں ہوا کہ وہ کدھر آئے؟ ایک صاحب کا آڈٹ ہوا تو جس کے اندر جب پتا چلا کہ 46% اس نے کسی کمپنی میں ڈکلیئر کر دیا تو 16 سے تو جا ہی نہیں سکتا تھا. اس کے اوپر شور مچا اور انہوں نے بلف سٹیٹمنٹس لے کے اس کے اندر وہ واپس چلے گئے. پھر جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کے اندر آتا ہے وہ ان کو پیٹرنائز کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اندر کہ ہمیں ڈراتے کیوں ہیں. ڈراتے اس لیے یہ ہیں کہ ہمیں کارکے کا بھی کہیں گے, ہمیں ریکوڈک کا بھی اس کے اندر کہیں گے. اس کے اندر جو تھا ریکوڈک اور کارکے جو ہے اٹ از آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ تھنگ. اس کے اندر نمبر 1 یہ ہے کہ کانٹریکٹ دیکھیں نا, مجھے یہ بتائیں گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست یا پاکستان کے عام آدمی کا تحفظ کرے. اب آپ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر وہی کمپرومائز کر گئے ہیں کہ انہوں نے آپ کے اس ملک کے ہاتھ کاٹ کے اگلے کے دے دیے ہیں, اور پھر آپ گلا کاٹ رہے ہیں بھائی, نہیں آگے چلی گئی نا بات آگے چلی گئی. اب اس بلنڈر آپ کو پتہ ہے جو ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک, اس وقت آپ کا اس سال 2800 ارب پہ چلا جائے گا جو وہ آپ کا ہے, اور آپ نے کب تک دینے ہیں تقریباً یہ, اور آپ نے آصم کب تک 2049 تک ہم نے یہ ایگریمنٹس کیے ہیں. میں اس پہ مزید بات کرتا ہوں. ایک چیز میں کہہ کے شروع کر جاؤں گا, میں نے بریک پہ جانا ہے, میں اس کے بعد آپ سے ڈیٹیل میں اس پہ پوچھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا کانٹریکٹ جو ہے پاکستان کو اکنامکلی کولیپس کرے, پاکستان کی اکانومی کا بٹھا بٹھائے, یا پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی رسک کے اندر آ جائے اور آپ کا ملک کولیپس کی طرف چلا جائے, اس ایگریمنٹ کو ری وزٹ کرنا انہی ٹرمز کے اندر جو ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. آج آپ ان کا آڈٹس کھول دیں, آج انویسٹمنٹ کھول دیں, یہ ایسی کی تیسی یہ جائیں گے. اور دوسرا یہ جو گئے نا انٹرنیشنل آربیٹریشن ذکر کیا تھا, اس کے اندر سب سے پہلے لوکل آربیٹریشن کا کانسیپٹ ہے, انٹرنیشنل سیکنڈ ہے. وہ جو لوکل آربیٹریٹر ہمارے ایک جج صاحب تھے, انہوں نے ان کو فیور کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اور اس فیور کی بنیاد کے اوپر وہ باہر چلے گئے, اور باہر جا کے انہوں نے کہا جی آپ اس کو جہاں پاکستان کی سوورینٹی جو ہے وہ سٹیٹ بھی آئے, وہ ایگریمنٹ سٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. جی میں بریک لوں گا, بریک کے بعد حامد المشرقی صاحب سے بات کروں گا. بین الاقوامی تناظر میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان کا جو امیج خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں وہ بات آتی ہے نا بیگرز کین ناٹ بی چوزر, اور ایک ٹیگ جو لگتا جا رہا ہے اس دہشت گردی کے پیچھے جو لوگ شامل ہیں, یہ ہماری جو ہونے والی دہشت گردی ہے یہ اس سے بڑا افینس ہے یا اس سے بڑا جرم ہے, اس سے بڑا خطرہ ہے. اس پہ اگر آپریشن نہیں کیا گیا, سب سے بڑا آپریشن اس پہ ہونا چاہیے. اگر ملک کی معیشت اور عوام کو اگر آپ نے بچانا ہے, ملک کو بچانا ہے, تو یہ آپریشن اب ناگزیر ہو چکا ہے. چاہے اس کو سپریم کورٹ میں لے جایا جائے یا پھر اس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے, اور ان لوگوں سے وہ پیسہ وصول کیا جائے جو پاکستان کی عوام کی ہڈیاں نچوڑ کے, میں خون کی بوندیں تو ختم کر دی ہیں, ہڈیاں نچوڑ کے وصول کیا جا رہا ہے. میں لیتا ہوں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. حامد صاحب, آپ کا ایکسپوجر ہے انٹرنیشنل, اور خاص طور پہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں یو کے کی میں بات کروں, وہاں پر عوام کو جو سوشل ویلفیئر اور وہاں پر جو سہولیات دی جاتی, ٹیکسز لیے جاتے ہیں, لیکن آج پاکستان میں انرجی کے حوالے سے بات کی جائے, پاکستان سے ٹیکسز کی بات کی جائے, جو اس وقت ملک کی حالت ہے, بین الاقوامی تناظر میں اس کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ بہت شکریہ عاصم. میں ایک بات کہوں گا کہ شاید آپ کو بری لگے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم پاکستانی بڑی بدقسمت قوم ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہمیں قیام پاکستان سے لے کر آج تک کبھی 12 خاندان اور کبھی 40 خاندان, انہوں نے اس ملک کو جس انداز میں بالکل جس انداز میں اس ملک کا خون نچوڑا, اس ملک کے عوام پہ رحم نہیں کھایا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھیں, ایک طرف پورا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, اور دوسری طرف ہم پاکستانی اوورسیز پاکستانی اربوں ڈالر ایک پاؤنڈ اکٹھا کر کے پاکستان کے غریب عوام کے لیے بھیجتے ہیں.
ہم IMF سے پیسہ مانگتے ہیں, ورلڈ بینک سے مانگتے ہیں. دوسری جانب کیا ہوتا ہے, اس طرح کے میں ان کو بھیڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کے عوام کسی بھی ٹرم میں, کسی بھی حالت میں, کیا ان IPPs کو پیمنٹ روکی گئی کہ جی ملک میں جنگی حالت ہے؟ نہیں. ملک میں جناب دہشت گردی ہے, کوئی پیمنٹ نہیں روکی جا رہی. ملک میں سیلاب آئے ہوئے ہیں, ان کو پیمنٹس جانی ہے. یعنی ملک حالت جنگ میں ہے, لیکن ان کو جن کو پیمنٹس جا رہی, نہ ان کو رحم آ رہا, نہ حکومت کچھ کر پا رہی. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, کیپیسٹی چارج پوری دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈیپریسیشن کے ساتھ ایک گاڑی آپ خریدتے ہیں, اس کی آج اگر 200 کلومیٹر کی سپیڈ ہے نا, تو 10 سال بعد اس کی انجن کیپیسٹی کم ہونی ہے, اس نے اتنی سپیڈ سے چل ہی نہیں سکنا. سیم سچویشن ود دا IPPs تھی کہ ان کی جو ٹرمز 7 سینٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ان کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے اگر وہ 20 سال چلتے رہتے. وہ اجمل صاحب یہی بات کر رہے تھے. ایوری 3 ایئرز اور ایوری 5 ایئرز ایک ان کا باقاعدہ کیلکولیشن ہوتی ہے کہ آج اگر یہ چل رہے ہوتے آفٹر 3 ایئرز آف ہارڈ ورک ان کی کیپیسٹی کیا ہوتی. یعنی بجائے یہ کہ ان کو پیمنٹس کو روپیز کو ڈالر میں کر کے پیمنٹس ایکچولی کئی گنا بڑھا دی گئی, پیمنٹس کئی گنا بڑھا دی گئی, جبکہ دراصل ان کی پیمنٹس تو کئی گنا کم ہونی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں قانون کی زبان میں ایک لفظ آتا ہے ڈسکریپنسیز. ان کی اپنی اتنی ڈسکریپنسیز ہیں, ان کے اتنے اپنے چور ہیں اس سارے معاہدے کے اندر عمل کرنے کے اندر, کہ حکومت پاکستان کو تو کسی صورت ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اگر وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے تو انٹرنیشنل کورٹ ان کو جرمانے کرے گا. انٹرنیشنل کورٹ ان IPPs کے فراڈ کو زیادہ ایکسپوز کرے گا. اور میں آپ کو آج ایک بات لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ ان میں سے کوئی IPPs آج ان کے آپ پیسے بند کر دیں, ان کی جرت نہیں ہوگی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں. یہ صرف ایک ایسا ڈراوا ہے جس کے اندر سب کی ملی بھگت ہے. ان کے اندر جرت نہیں ہو سکتی ایون یہ آربیٹریٹر جو فیئر آربیٹریٹر ہے اس کو فیس کر سکے. آربیٹریٹر کی کیا بات کرتے ہیں جماعت علی شاہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے؟ میں بات یہی کرنے لگا ہوں کہ پاکستان اس کا کیا بگاڑ لیا آپ نے؟ یہ ہے کہ ہم نے سندھ طاس معاہدے کے باوجود ہر انداز میں ہم سیکیور تھے, اس کے باوجود انڈیا نے کیا کیا, اتنے ڈیمز بنائے, اور اس پر ہمارے آربیٹریٹر اور وہ جماعت علی شاہ اور جو پورا کچھ ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر ایک کو, اگر ہم معافی کے ساتھ کہوں گا آج آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے, آرٹیکل 6 تو ان پہ لگنا چاہیے. یہ ہے جس نے قوم کو, ریاست کو تباہ کیا, دہشت گردی. آج دہشت گردی اگر بھوکی ننگی مر رہی ہے. میں مومن صاحب کی طرف جاؤں گا. مومن صاحب, ہمارے ساتھ تو یہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ المیہ ہے کہ جس کو منصف سمجھا اس نے ہی پیٹ میں چھرا گھوپا. میں نے انڈس واٹر ٹریٹی کا مثال دی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے حل کے لیے عوام کو سڑکوں پہ آ جانا چاہیے بجائے سیاسی بنیادوں پہ جو ہم لوگوں کو ہم لے کر آتے ہیں؟ ابھی تک اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. اس طرح لوگ چیخیں مار رہے ہیں, دہائی دے رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. عوام کو سڑکوں پہ آ جانا چاہیے پھر اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات, دیکھیں اصل پرابلم کیا ہے. اب آپ پرابلم کو دوبارہ انڈرسٹینڈ کریں. ایک زمانہ تھا گلاس کو ووٹ دو, ہر ایک گلاس کو ووٹ دیتا تھا بغیر سوال کیے. آج اب سوال کہو کہ گلاس کو ووٹ دو, وہ کہتے کیوں, کون ہے اس گلاس کے پیچھے, شعور ہوتا ہے. آج جو آپ یہ سوال کر رہے ہیں, آج سے پہلے آپ یہ سوال کر بھی نہیں سکتے تھے. اس کی وجہ یہ دیکھیں عمران خان کیا کہتا ہے. عمران خان کا بیسک موقف ان لوگوں کے خلاف یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ پاکستان کے اوپر بیٹھے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ UNDP نے رپورٹ دی ہے کہ یہ وہ ایلیٹ ہے. اچھا ایلیٹ میں پولیٹیکل ایلیٹ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر انفارچونیٹلی, اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے وہ پڑھا تھا کہ اس میں ایک پاور پلانٹ ہے جو یہ جو فوجی کے نام سے جو کیا ہوتا ہے ان کا بھی ہے, اور انہوں نے بھی کوئی 75 کروڑ لیے ہیں, نہیں لینے چاہیے تھے. اب بات یہ ہو جاتی ہے کہ یہ سارا جو سسٹم ہے نا, اس سسٹم کے خلاف ان سسٹم کو لے کے پکڑیں گے. اچھا مزے کی بات یہ, اب آپ 1+1 میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. نیب ایکٹ جو جس کے اندر امینڈمنٹس ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں حافظ صاحب, اس میں سیکشن 4 کیا ہے؟ سیکشن 4 یہ ہے کہ بھئی جو ڈیسیجن لیے گئے ہیں پولیٹیشنز نے اور بیوروکریسی نے مل کے میلافائڈ انٹینشن لیے, آپ سوال نہیں پوچھ سکتے اس میں کون کون لوگ ہیں. یہی پاور پلانٹ ہے جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں تھے, یہی پاور پلانٹ ہے جو وہ PMLN کے زمانے میں تھے, ان سب کو آپ بری کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا اس کے پہلی کلوز کیا ہے بھائی, 1985 سے آپ لوگ نہیں سوال کر سکتے. 1985 کیوں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 1985 میں ایک شخص جو کہ اپنے خاندان میں کسی کام کا نہیں تھا, جنرل صاحب کے پاس ان کے والد صاحب چلے گئے کہ یار یہ میرے بیٹا ہے, کچھ کم نہیں کردا, انہوں کتھے لا دیو جی. انہوں نے کی کہتا ہے اس کو جا کے فائنانس منسٹر لا چھوڑا. برتھ آف PMLN 1985.
दैट इज द टाइम इस मुल्क के ऊपर ये जुल्म शुरू हुआ है। वजह क्या है? जब आप बिजनेसमैन को लाके बिठा देते हो डिसीजन मेकिंग में। आप मुझे एक बात बताएं, इस वक्त अगर आप चेक करें ये कितने जो शुगर मिल्स हैं किन लोगों के पास हैं, मेनली किन लोगों के पास है? वही लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को दे रहे हैं। और अच्छा, फिर उसमें सबसे ज्यादा ये याद रखें, मैं हल पूछना चाह रहा हूं। हल इसका रूथलेस किस्म का इसका ऑडिट होना चाहिए। करेगा कौन? करेगा कौन? जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अच्छा, उसको ताकत कहां से आएगी? अवाम से आएगी। वो कौन ऐसा है जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में और उसकी ताकत अवाम में है? एक आदमी है जिसको आज ये अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, 804। आप समझते हैं कि वही हल है उनके पास और कोई अभी सॉल्यूशन इन्होंने नहीं है? 2020 का जिक्र किया, उस 2020 में इसी चीज को एड्रेस करने के लिए कहता है, लेकिन वहां पे वही वाली बात है कि इन्होंने 2015 से 13, 14, 15 में जो कॉन्ट्रैक्ट्स फर्दर वो कर दिए थे, एक्सटेंड कर दिए थे। आप अगले 15 साल और कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। 15 साल में जो हाल होगा वो क्या होगा? वजह क्या है? इन लोगों को हम वोट क्यों दें? अच्छा, अब ये कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम आपको 300 उसके बजाय वो कर देंगे, क्या? सोलराइजेशन कर देंगे। अब सवाल उठता है, सोलराइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जा रहा है? मुख्तियार गल बद गई है, बात तो गल वोट से भी आगे चली गई है। ये गल पहले से ही बदी हुई थी। ये लोग जो है ना छुपा छुपू के कहते हैं। मुझे एक बात बताएं, शुरू में, बिल्कुल शुरू में जो ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त ये क्या कह सकते हैं, टर्की में कौन लोग गए थे लंदन से जाके सारी ये सोलराइजेशन के चक्रों में और अपने कोटे ले लिए थे? आज वो सोलराइजेशन क्या होगी? गवर्नमेंट उनसे महंगे हाथों खरीदेगी और सबको देगी। आपको पता है ये जो कह रहे कि 200 यूनिट के ऊपर पे हम लोगों को फ्री देंगे, आपको पता है सस्ते से सस्ता थका हुआ अगर एक सोलर यूनिट आप करते हैं ना, वो 4 लाख का कम से कम। और वो लोन्स किस कंडीशंस में होंगे ये भी नहीं कह आपको पता है 8 अरब रुपए, 800 अरब रुपए, तकरीबन 1 खरब रुपए का ये टीका लगाएंगे। पैसा किसके पास जाएगा? ये आप चेक कर लेना किसके पास जाएगा, किसके थ्रू हो रहा है ये। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। अजमल वजीर साहब, बात वही आगे, बात तो बहुत आगे चली गई है। हुमायूं साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने डेफिनेटली हमसे कमिटमेंट की थी, आपने आगे भी मजीद जाना है। अजमल वजीर साहब, जब हम बात अगर बैठे तो एक जी 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 बात ये है, मैंने जो बात की थी ना 94 से लेके, इन्हीं की गवर्नमेंट के अंदर एक नदीम बाबर साहब होते थे, ठीक है जी। अगर ये सिंसियर थे, वो किधर गया नदीम बाबर? वो LNG का स्कैंडल किधर गया उस चीज़ के अंदर? वही जिस मोहम्मद अली की आप रिपोर्ट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा जब इंटरिम गवर्नमेंट आई है उस सारे प्रोसेस के अंदर आया। एक चीज़ इलीगल है, आप उसको कहते हैं, मैं देखना कि 4 डॉक्टर साहब ब्लेंडर किए गए, 4। नंबर 1 ये है कि आपने गलत एग्रीमेंट किए और आपने उसके ऊपर सॉवरेन गारंटी भी दी। पुराने वाले ना सब पे है। नहीं, हम पे हमारी मैं दूसरे कहते हैं तो आप नहीं मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जो भी इस गंगा के अंदर आया है ना, ये वही माफिया है किसी न किसी तरीके से। अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि आपने इस डॉलर को कैप नहीं किया कि आपको पता, हमने वैसे हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। नहीं, मुझे आपने उसके ऊपर कोशिश की थी 147 के ऊपर किया जाए इस, ठीक है। जब 147 था उस वक्त आपका जो था डॉलर चल रहा था 188 199 के ऊपर जा रहा था। मुझे ये बताएं कि एक चीज पाकिस्तान के अंदर आप लोगों से जो है वो तनख्वाह दे रहे हैं, हर शे रुपए के अंदर दे रहे हैं और चार्ज आप उसको डॉलर के अंदर करें। फिर तीसरा ये, किसी ने कोशिश की कि सॉवरेन गारंटी उड़ाएं और इनसे ये करवाएं कि लोकल डिस्प्यूट है, हमने क्यों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को जुरिस्डिक्शन दी हुई है? ना आपकी गवर्नमेंट ने कोशिश की, ना पीपल्स पार्टी की। ये मैंने पहला सवाल किया था, ये मेरा हाफिज साहब मेरा पहला ही सवाल था। अजमल साहब, हमने कोशिश जेन्युइनली की थी, लेकिन जो ही उस वक्त तक हम निकल गए थे और जो हमने कैप करने के लिए बात की थी 168 पे कैप कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली जो ही हम चले गए इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। अच्छा, इसको सवाल जवाब को मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा प्लीज। पार्टी डालेंगे हाफिज साहब तो फिर चीजें आगे तो नहीं जाएंगी। हाफिज साहब, इसको मजीद आगे मैं लेके चलूंगा। अजमल साहब, मैं ये पहला सवाल था मेरा इस वक्त हाफिज साहब से भी। इस वक्त बात बहुत आगे जा चुकी है, हम उन तमाम चीज़ों से इफ़ एंड बट से निकल चुके हैं, आवाम की जान तक बात चली गई है।
آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ساری سیاسی جماعتیں سمیت پاکستان تحریک انصاف، پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی اور وہ اسٹیک ہولڈرز جو اس میں انوالو ہیں، ان سب کے لیے کوئی ایک احتسابی عمل ہونا چاہیے؟ اور تو اگر ہوگا تو کرے گا کون؟ سپریم کورٹ میں جانے کی بات کی ہے گور اعجاز صاحب نے. دیکھیں عاصم، آپ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ تو ہم آئی پی پیز کی بات کر رہے ہیں، اور یہ آئی پی پیز کا مسئلہ اب سے نہیں ہے، یہ 94 اور اس سے بھی پہلے کہ یہ چل رہا ہے. اب کسی بھی وقت یہ جو میں نے محمد علی کمیشن کی بات ابتدا تو ضیاء صاحب کے دور سے ہو گئی تھی نا 86 میں. 2020 میں اس کی جو کمیشن بنا، اصل میں پرابلم یہاں پہ ہے. میں خیبر پختونخوا میں انفارمیشن منسٹر تھا، تو مجھے آئے روز یہ میڈیا آپ کی روزانہ مجھ سے ایک سوال کرتے تھے کہ جی یہ بی آر ٹی جو بن رہی ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے، اس میں وہ ہو رہا ہے. اس پہ کسی نے بات ٹھیک ہو گیا. میں نے 3 سال یا 4 سال میں اس کے جواب دیتا رہا، اور میری ہر پریس کانفرنس اٹھا کر دے کے میں یہی کہتا تھا کہ یار اگر اس میں کسی نے کیے تو اس کو پکڑے، اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. باوجود اس کے کہ جب پشاور، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، پشاور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس سیٹ وقار جو بعد میں وفات پائے، ان کی باقاعدہ اس پہ ایک فیصلہ آیا کہ اس کی باقاعدہ ایف آئی انویسٹیگیشن کرے گی اور ہر ہفتے اس کی رپورٹ بیفور کورٹ پیش کیا جائے. جب یہ ہوا تو اس پہ بڑی بات ہوئی. میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا کہ میں اس فیصلے کو ویلکم کروں گا. ایز اے انڈیویجول میں نے کہا، میں گیا، میں نے پریس کانفرنس کیا، میں نے کہا میں اس فیصلے کو ویلکم کرتا ہوں، اور بالکل اگر اس میں جو بھی ہوا ہے اس کو وہ کر لیں. میں نے پریس کانفرنس کیا ایز اے انفارمیشن منسٹر، ایز اے اسپوکس پرسن اور کے پی گورنمنٹ. 2 دن 3 دن کے بعد مجھے پتا چلا، اور مجھے پتہ نہیں ہے، ٹی وی پہ مجھے پتا چلا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے چلی گئی، اور سپریم کورٹ نے اسٹے دے دی. آج تک مجھے بتا دے کہ وہ بی آر ٹی والا، کبھی آپ نے ٹی وی پہ بھی نام سنا؟ معلم جبا کیس دیکھ لیں یار. وہ مومن صاحب کی غیر حاضری ہے، مطلب جا چکے ہیں وہ اس وقت، لیکن یہ تو چیزیں حقیقت ہے. میں نے کہا ساری حکومتیں انوالو ہیں. عاصم میری بات سنیں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یار وہ کہتے ہیں نا بولتے کچھ نہ بول. اگر آپ کچھ نہیں بولتے، میں آپ کی ریکویسٹ پہ آ جایا، یار کیا سچ ہم سے پوچھنا چاہتے؟ اس ملک میں سچ بولنا ہی سب سے بڑا جرم ہے. آپ کو عبرت کا نشان بنا لیتے. ان چوروں اور ڈاکو کے خلاف آپ بات کر لیں. یہ تمام جماعتوں میں ہے. who have power, who have money, have all. یہ آپ کے ملک کا اس وقت کرائٹیریا ہے. اشرافیہ. آپ مجھے بتائیں کہ 99.5% تو آپ کے لوگ نہیں ہیں. یہ 0.5% آپ کے جو ایلیٹ کلب ہے اس کا کبھی احتساب ہوا ہے؟ یہ آ جاتے ہیں، پہلے کہتے ہیں جی چور چور چور، ڈاکو ڈاکو، 3 4 5 سال ہم بھی ٹی وی پہ آپ کے چینل پہ بیٹھ کر آپ کے ساتھ 15 20 سال کا واسطہ ہے، بیٹھ کر انہی لوگوں کے خلاف نہیں بول رہے. آج وہ ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے یا نہیں بیٹھے؟ آج صاف ستھرے ہو گئے. کل ایسا نہ ہو کہ وہ جن کے خلاف آج آپ بات کر رہے ہیں کل اسی ٹی وی چینل پہ اس کے کہ وہ آپ کے سر پہ بیٹھا ہو. راوی چین کی بنسی بجا. یار جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے اس سیاست میں آئے، یہی باتیں کچھ بھی اس ملک میں نہیں ہو رہا. ہم کہہ رہے ہیں، دیکھیں معاشی دہشت گردی کی بات ہم ان ٹی وی چینلز پہ کرتے آئے کیے ہیں کہ یار یہ معاشی دہشت گردی پاکستان کا وہ کر رہا ہے. آج مجھے بتاؤ، دبئی میں، یو اے ای میں آپ کے 11-12 ارب روپے کے ڈالرز کے آپ کے جو ہے نا پراپرٹی کا پتہ چلتا ہے. دبئی لیکس میں کسی نے سوال تک نہیں کیا. مجھے بتائیں کسی نے اس پہ بات کی ہے؟ اور ان کے نام بھی پتہ ہے. وہ پرسنالٹیز پاکستان میں گھوم پھر بھی رہے ہیں، اور حکومتوں میں بھی ہے، اور شاید اپوزیشن میں بھی، ہر جگہ. ان کا کسی نے پوچھا؟ تو شارٹ آنسر چاہوں گا. آئی پی پیز کی میں یہ جو آئی پی پیز کی بات، کیا واپس آئیں گے یہ پیسے جو لوٹے گئے؟ حافظ صاحب نے جو ابھی بات کی ہے، بھائی جو آربیٹریشن میں جائیں گے، وہ بی آر جی والے بھی تو آربیٹریشن میں چلے گئے نا. 92 ارب روپے تقریباً ابھی تک اس پہ خرچ ہو چکا ہے. 28 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ تھا. 92 ارب روپے ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں. آپ مجھے بتائے کوئی پوچھنے والا ہے اس ملک؟ پھر یہ مجھے بتائے کہ ان آئی پی پیز کے
ایک تو وہ ہے جو انٹرنیشنل جو لوگ ہوں گے، جو باہر کے ملکوں کے ہوں گے، Genuine جن کے international investment. companies ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کے پاکستانی ہیں فیس آف ہے جو، ٹھیک ہے. میں آگے ان حافظ سے تو آپ صاحب بٹا کر کہے کہ یار اس ملک پہ رحم کرے، خدا کا اگر آپ پکڑ نہیں سکتے ہو، اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اس کو کہو کہ اب تو لاسٹ کر. شارٹ آنسر چاہوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ جو ریکوریز، جو لوٹا ہوا مال ہے، جو کہ سیاستدانوں پہ بھی الزام لگتے گئے، تو یہ اشرافیہ، یہ کلاس انہی کے ساتھ سپورٹڈ بیٹرز ہیں، ان سے نکال سکیں گے یہ اربوں خربوں روپیہ جو پاکستانی عوام سے نچوڑا گیا؟ دیکھیں عاصم، اس سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کو اس معاملے میں آنا چاہیے، جس اسٹیٹمنٹ کی طرف کیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ جورسڈکشن نہیں ہے، یہ پیورلی ایک ایڈمنسٹریٹو اور کنٹریکچوئل میٹرز ہے. اور ہمیں سپریم کورٹ کے اندر جب ریکوڈک والا معاملہ گیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کی کیا بھگتا تھا، چونکہ ہماری سپریم کورٹ کی جو باہر کی کریڈیبلٹی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ایک ہے. اور پھر وہی جب کمپنی واپس آئی تو پریزیڈنٹ نے وہ ایک ایڈوائز بھیجی آرٹیکل 186 کے نیچے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس سیٹلمنٹ کو انڈوز کہا کہ جی ہماری اس ججمنٹ کی کانٹریری نہیں ہے. اب ایک سیدھی سی بات ہے کہ گورنمنٹ نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے ایک پرائیویٹ پرسن سے یا کمپنی سے کیا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے سارا کچھ جو ہے ان کی فیور کے اندر کیا. اور اگر ان دور کے اندر دیکھیں جب یہ کانٹریکٹس یہ آئے تھے تو ایک اس پہ لطیفہ بھی بنا تھا کہ جب بنگلہ دیش گئے تھے تو ہمیں کتنے دن لگے، اور جب ہم انڈیا آئے تو اس دن کتنے لگے، اور جب پاکستان کے اندر آئے تو فوراً ہی عرشہ ریڈی تھی کہ جی آئیں ہم نے آگے کرنا کیا ہے. چونکہ اس پورے خطے کے اندر جو ہے، جو دنیا بھر کے اندر ہے، ایک کک بیکس کا جو معاملہ ہے اسی نے تباہی مچاتے ہیں اس سارے پروسیس کے اندر. اور یہی وہ ایک ایسی اجمل چیز، صاحب کہہ رہے ہیں سارے دودھ سے دلہے نکل آتے اچھا ہیں. اب یہ عاصم، اگر پاکستان کی حکومت اس معاملے کے اندر سنسیئر ہے، وہی جو آپ کے کانٹریکٹس ہیں جو اس وقت ہے نا جی، سوال تو یہ ہے نہیں دیکھیں حکومت آپ کیا عاصم، مجھے یہ بتائیں، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ اگر اس حکومت نہیں، اگر آپ اس کو حکومت کو نہیں مانتے تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ آپ تو نہیں جا سکتے نا، نہ یہ جا سکتے نہ میں جا سکتا ہوں. ڈی فیکٹو ہے، ڈی جیورو ہے، یہ پاکستان کی حکومت ہے. پاکستان کی حکومت کو اس کانٹریکٹس کے اندر اپنے اچھے ایکسپرٹ بٹھا کے لاء کے، انرجی کے، ان کو آپ ایڈریس کریں. کہ وہ کہتے ہیں جاگ دے رہنا ساڑھے تنا رہنا. مشرقی صاحب کی لاسٹ کمنٹ کیا کریں گے آپ؟ نہیں اس کے علاوہ آپشن کوئی، آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پیسے واپس آئیں گے کیسے. میرا تو سوال یہ ہے کہ ابھی اس کو روکا کیسے جائے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے ابھی آپ نے وہ واٹر اینڈ پاور منسٹر کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے جو 2-3 دن سے بہت بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب، حافظ احسان صادق صاحب، وہ خود آتے سینیٹر ہمایوں مومن صاحب اور حامد المشرقی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زخم جس سے خون رس رہا ہے یا خون چوس رہی ہیں وہ ویمپائرز، یہ کمپنیز جو کہ اس عوام کا خون نچوڑ رہی ہیں، اکانومی کا کیا ملک کو پٹھے بٹھا دیے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو اس کو پہلے بند کیا جائے. اور بات وہی ہے، اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جو کچھ لوٹا اس کو واپس لایا جائے گا. میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نگہبان.